अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप देख और सुन रहे हैं हम FM 90 हम सब की आवाज़ एंड मुझे ही कहते हैं जावेद अख्तर एंड शो कॉल्ड बात करने से बात बनती है। जी हाँ, आज एक और खूबसूरत से शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज भी आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे और मैं शुरुआत में ही ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज के शो में भी हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो बातें आपके साथ शेयर करने वाले हैं, इस पे ज़रूर अमल कीजिए ताकि किसी ना एक इंसान की जो है वो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मरियम खोखर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। डॉक्टर साहब आप आई, आपने अपने कीमती वक्त को तर्क करके ये ज़रूरी समझा कि हम लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुंचा सकें। मेरी तरफ से और हमारे तमाम देखने और सुनने वालों की तरफ से एक्सरसाइज प्रैक्टिस वगैरह कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग रियली वेल। वेल मैम के साथ तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें चलती रहेंगी। मैं अपने देखने और सुनने वालों के साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि आप भी अगर कोई भी बात करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 0312650888 हमारा नंबर है। मैम आपके ख्याल में ज़हनी सेहत के मरीजों को लेकर जो है एक आम सोशल स्टिग्मा क्या है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। अगर आप ये कहें कि कोई एक सोशल स्टिग्मा है तो ये ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत से सोशल स्टिग्मा नफ्सियाती सेहत के हवाले से मौजूद हैं, जिसमें से एक अहम स्टिग्मा ये है कि लोगों का ये ख्याल है कि अगर एक शख्स की एक दफ़ा किसी नफ्सियाती बीमारी की तशख़ीस होगी तो शायद वो सारी ज़िंदगी इस बीमारी में मुब्तला रहेगा, जो कि हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा हमारे यहाँ दूसरा तासुब लोगों का ये है कि शायद एक शख्स अगर नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला हो गया तो वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छे तरीके से नहीं निभा सकेगा, और नफ्सियात के डॉक्टर के पास जाने से भी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कतराते हैं। यानी सोशल जो एक स्टिग्मा है उसका हिस्सा नफ्सियात का डॉक्टर भी बना दिया गया है। सही हो गया। जैसे अभी आपने डॉक्टर साहब बात की है कि लोग जो है वो घबराते हैं। मेरी भी ये एक्सरसाइज में रहा है, मैंने भी अपनी गली और मोहल्लों में देखा हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन हमारे लोग जो है वो या तो इसको समझ सकते हैं कि अवेयरनेस कम होने की वजह से समझ लीजिए, या वो समझते हैं कि शायद बाकी लोग जो हैं, मुआशरा जो है हमें क्या कहेगा, या जिनको ये पता लग जाता है, खुद उस पर्सनैलिटी को पता लग जाता है कि मैं इस मर्ज में जो है वो मुब्तला हो रहा हूँ, तो वो लोग जो है कभी भी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते। हमारे मुआशरे की एक एक्सरसाइज इस तरह के मरीज़ों को लेकर ये भी रही है कि इसमें शायद जिन्न आ गए हैं, कोई ऐसा इल्म का मामला हो गया है, तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। मैं अक्सर अपने देखने और सुनने वालों को ये कहता हूँ कि ये भी आम बीमारियों की तरह आप में एक बीमारी होती है, या आपकी गली में कोई ऐसा फ़र्द है, या आपकी फैमिली में, आपके ख़ानदान में कोई ऐसा फ़र्द है, तो खुदा रा उसको ज़्यादा बीमार ना होने दीजिए। आपको अलामत कोई भी नज़र आती है, आपको ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल उस तरह से पहली लाइफ नहीं गुजारा, तो खुदारा अपने करीब किसी भी एक डॉक्टर के पास उसको लाजमी लेके जाइए, ताकि इन मामलात को जो है वो शुरुआत में ही जो है वो जांच लिया जाए और उनका बेहतर इलाज भी किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल यूँ ही है। एक्चुअली हमारे यहाँ, हम जिस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इस एरिया का एक कल्चरल बिलीव है जिसमें एक शख्स अगर कोई रवैये के मसलों के साथ आपके पास आता है, वो उस तरह से अपने काम नहीं कर पा रहा, वो चिड़चिड़ा है, गुस्से में है, उदास है, तो हम हमेशा ये सोचने की कोशिश करते हैं कि शायद उसके माहौल में कोई ऐसी तब्दीली आई है और वो इस वजह से इस कैफियत में मुब्तला है। जबकि तहकीक इस बात को साबित करती है कि 80% जो लोगों की नफ्सियाती बीमारियां हैं वो दिमाग में केमिकल की ऊंच नीच की वजह से हैं। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि माहौल के अंदर कोई नेगेटिव अनासर मौजूद होंगे तो ही एक शख्स नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला होगा। तो ये जो आगाही की हम कोशिश कर रहे हैं, ये बेसिकली इसी तरफ रोशनी डालने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैम इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है कि ज़हनी बीमारियों में मुब्तला अफराद का जो है वो सोशल स्टिग्मा जो है इनके लिए कैसे मददगार भी साबित हो सकता है? आप कैसा समझती हैं इसको? सोशल स्टिग्मा तो मददगार साबित ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता जब से ये मीडिया की फराहमी लोगों को मैसर है, इंटरनेट आजकल गाँव वगैरह में भी अवेलेबल है, तो उसमें लोग गूगल या इस तरह के कोई भी सर्च इंजन के ऊपर इन कैफियतों के बारे में जब सर्च करते हैं तो वहाँ पे उनको आसानी होती है, उनको आइडिया होता है कि अब उन्होंने इस हवाले से किसके पास जाना है। अगर आप आज से कोई 10 या 20 साल पहले का रिकॉर्ड देख लें तो लोग अमूमी तौर पर फेथ हीलर्स के पास या रूहानी इलाज को पहले प्रेफर करते होते थे, लेकिन इन 10 से 15 सालों में ये तासुब तब्दील हो गया है। अब कम से कम लोग एक डॉक्टर के पास आते हैं, चाहे पहली दफ़ा में साइकाइट्रिस्ट के पास ना भी आएँ, और उस तरह पर चलते चलते काफ़ी जल्दी एक नफ्सियात के डॉक्टर के पास आ जाते हैं, मदद ले लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को नॉर्मेलिटी की तरफ ले आते हैं। जी हाँ बिल्कुल। मैं साथ ही साथ एक बात और भी ऐड चलता जाता हूँ, जैसे कि हमारे शो का नाम भी है और हमारा स्लोगन भी यही है कि बात करने से ही बात बनती है। मैं फिर से ये लाजमी इंडोर्स करना चाहूँगा कि खुदारा जब भी आपको ऐसा फील हो कि आपके अंदर एक चेंजिंग आना शुरू हो गई है,
اس طرح کی یا آپ کے کسی بھی جاننے والے کے اندر آنا شروع ہو گئی ہے تو خدا را جلد سے جلد اس کو کسی ایک اچھے ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے وہ ملوائیے تاکہ اس کا جلد سے جلد جو ہے وہ ٹریٹمنٹ شروع ہو سکے. اچھا میم، ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ایسے مریضوں کو اس طرح سے نہیں لے رہے ہوتے کہ جیسے فرض کریں کسی کے کو کٹ لگ گیا ہے، کوئی دوسری بیماری آ گئی ہے، تو لوگ جو ہے وہ اس طرح سے اس والے مرض میں مبتلا ہونے والے جو افراد ہیں ان کو نہیں اس طرح سے گنتی یا ان کا اس طرح سے خیال نہیں رکھتے. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو جنرل پاپولیشن ہے وہ جو جسمانی بیماریاں یا علامتوں کے ساتھ اگر کوئی شخص شکایت کرے تو اس کو بہت جلدی سیریس لیتے ہیں اور نفسیاتی کمپلینس کو وہ سیریس نہیں لیتے. اس کی 2-3 بنیادی وجوہات ہیں. نمبر 1، ایک تو اوور آل سوسائٹی ذہنی طور پہ جسمانی بیماریوں کو ایکسیپٹ کرتی ہے. جی ٹھیک. نمبر 2، جسمانی بیماریوں کے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں جو بلڈ یا الٹرا ساؤنڈ یا اس طرح ڈفرینٹ چیزوں کے تھرو ہوتے ہیں جس میں ایک ایویڈنس بھی آتا ہے. جی. نمبر 3 یہ ہے کہ ایک شخص درد کے ذریعے کہ مجھے فلاں جگہ پہ درد محسوس ہو رہا ہے، بلیڈنگ کے ذریعے، وامٹنگ، موشن کے ذریعے وہ علامت آپ کے سامنے ظاہر نظر آپ کو آ رہی ہوتی ہے. جی ٹھیک. تو لوگ آسانی سے آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتے ہیں، جبکہ نفسیاتی بیماریوں میں کوئی خاص خون کا ٹیسٹ اویلیبل نہیں ہے. ایون CT MRI کے اوپر بھی کوئی نفسیاتی بیماری کا اظہار نہیں ہوگا. صرف ایک شخص کے رویے کے چینج ہونے پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا مزاج خراب ہو گیا ہے، اس کے سوچ کے طریقے خراب ہو گئے، یہ باغی ہو گیا ہے. اس طرح کے لوگ تعصب رکھتے ہیں اور کیونکہ اس کی تشخیص ڈیفیکلٹ ہوتی ہے اور صرف نفسیات کا ڈاکٹر ہی ان چیزوں کی تشخیص کر سکتا ہے، اس وجہ سے لوگ ان چیزوں کو اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے اور اسی طرح ڈاکٹر کے پاس جلدی نہیں لے کے آتے. جی بالکل. اسی سے لے کر میرے بھی ذہن میں ایک سوال ہے. میم کچھ سوالات ہوتے ہیں جو ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن میں پرسنلی یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کی کلینکل جو پریکٹس ہے اس میں کیا ایک ایسی ریشو نکلتی ہے کہ اگر ہم صرف فیصل آباد کی بات کریں تو ایسے کتنے پیشنٹس ہیں جو کہ اپروچ کر لیتے ہیں کسی بھی کلینک پہ، اور ایسے کتنے پیشنٹ ہیں جن کا کتنا والیوم ہے کہ جن کو جو ہے وہ بس ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے؟ کوئی ایسی ایکسرسائز آپ کی ایکسپیرینس میں سے گزری ہو؟ اگر آپ فیصل آباد کے حساب سے کوئی اسٹیٹسٹکس کے بارے میں مجھ سے پوچھیں تو اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جو نفسیاتی پرابلمز ہوتی ہیں وہ عورتوں میں اگر پریزنٹ کریں تو عورتوں کو جلدی سیٹ اپ کے اوپر لے کر آیا جاتا ہے. عورتیں جلدی میڈیکل ایمرجنسیز میں جاتی ہیں اور میڈیکل ایمرجنسیز کے بعد بہت جلدی سائیکائٹرسٹ کے پاس ریفر ہو کر آتی ہیں. ان کا ٹریٹمنٹ بھی ارلی سٹارٹ ہوتا ہے، وہ اپنے ٹریٹمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ کمپلائی بھی کرتی ہیں. جبکہ مرد حضرات کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی پرابلم یا ایشو کے ساتھ چل بھی رہے ہوں تو وہ شروع میں ڈینائل یا انکاری فیز میں ہوتے ہیں. ان کو میڈیکل سیٹ اپ پہ پہلے لے کر جانا اور پھر وہاں سے نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس لے کر آنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے 80% خواتین جو نفسیاتی پرابلم سے گزر رہی ہوتی ہیں وہ بہت جلدی ایک میڈیکل اور اس کے بعد نفسیاتی سیٹ اپ میں آتی ہیں، جبکہ مرد حضرات کا اسی حساب سے ریشو آپ آدھا کنسیڈر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ مریم کھوکھر صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ان سے بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے. اس گفتگو کے سلسلے کو اور بڑھائیں گے چونکہ بات کرنے سے بات بنتی ہے، تو جی ہاں بات ضرور کریں گے. میم اگر ہم سوشل میڈیا کو یا مین اسٹریم میڈیا کو لے کر اگر بات کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں سوشل میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا جو ہے یہ کس طرح اویئرنیس پھیلا سکتا ہے، لوگوں میں آسانی کر سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کچھ ایسے آئیڈیاز جو شیئر کرنا چاہیں آپ؟ اس میں سب سے پہلے تو جو سوشل میڈیا فورم ہے اس کو اپریشیٹ کروں گی کہ یہ جو پچھلے 10 سے 15 سالوں میں آپ نے ایک چینجنگ دیکھی ہے جہاں لوگوں کو نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں آگاہی ہوئی ہے، اس کا کم سے کم 90% کریڈٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کو جاتا ہے. سوشل میڈیا اس حساب سے مزید اس کو بہتر کر سکتا ہے کہ اگر ہم سوسائڈ یا اس طرح کے کوئی بھی جو نیگیٹو ایونٹس ہیں ان کو گلیمرائز کر کے پریزنٹ نہ کریں. نمبر 2 یہ ہے کہ اوتھینٹک افراد کو بلایا جائے اور خاص طور پہ جو سیلیبریٹیز یا اس طرح کی کوئی امپورٹنٹ پولیٹیکل انفلوئنس رکھنے والی شخصیات ہیں جن کی باتوں سے لوگ بہت انفلوئنسڈ ہوتے ہیں، اگر ان کو بائی ٹائم بار بار بلایا جائے اور وہ اپنے پرسنل ایکسپیرینس شیئر کریں. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سالوں پہلے ایدھی صاحب نے سوشل میڈیا کے فورم پہ آ کے لوگوں کے سامنے یہ ڈکلیئر کیا کہ مجھے ایپیلیپسی کا ایشو ہے اور میں اس کے لیے ٹریٹمنٹ بھی لے رہا ہوں. تو اگر اس طرح کچھ اہم سیلیبریٹیز آ کر لوگوں کے سامنے اپنی مثال پیش کریں کہ ہم بھی بیماری میں مبتلا ہیں، ہم بھی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں اور ٹریٹمنٹ لینے یا سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا بالکل بھی معیوب نہیں ہے، تو اس طرح چیزیں بہت اچھی اور بہت بہتر ہو جائیں گی. نمبر 2 سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ فورمز، آپ چاہے کوئی بھی فورم لے لیں، اس پہ اگر ڈیلی بیسس پہ ایک ٹائم سیٹ کیا جائے اور اویئرنیس کی چھوٹی آڈیوز یا کلپس رن کی جائیں تو اس سے بھی پبلک کے اندر آپ بہت اچھی اویئرنیس جنریٹ کر سکتے ہیں اور آپ ایک بہت بڑا جو اکنامک برڈن ہے جو فیملی سوسائٹی ان بیماریوں کی وجہ سے برداشت کر رہی ہے اس کو آپ کم کر سکتے ہیں.
جی ہاں بالکل. اس سے ڈاکٹر صاحبہ کی بات سے میری بھی بات ایک ذہن میں آ گئی ہے سوشل میڈیا کو لے کے, چونکہ اب ہر ایک بندہ جو ہے اس کے پاس ایک موبائل ہے, وہ چیزیں فوری جو ہے ایک جگہ سے اٹھا کے پوری دنیا میں جو ہے وہ چلی جاتی ہیں. تو اپنی ایک روٹین سیٹ کر لیجئے کہ آپ نے ڈیلی جو ہے ایک اچھی بات ان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ لازمی شیئر کرنی ہے. ویسے آپ کے پاس آپشن بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس کے الگوریدم میں جا کے سیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ڈیلی کی میری یہ فلاں ایک پوسٹ جو ہے وہ ریکال ہو جائے, نہیں اپلوڈ ہو جائے. اپنی مصروفیت کو تھوڑا سا ترک کر کے اگر آپ ڈیلی بھی ایک پوسٹ اپلوڈ بھی کر دیں تو اس سے بھی بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے. میم اسی طرح میرا ایک اور سوال بھی ہے, آپ ان مریضوں کی یا ان افراد کی کیسے مدد کرتے ہیں جو اپنے ذہنی اس کیفیت کو لے کر جو ہے وہ بدنمائی کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ بیسیکلی جو لوگ اپنی بیماری اور نفسیاتی علاج کے حوالے سے بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں, ان صورتحال کو نیگیٹو ہیلتھ بلیفز کہا جاتا ہے. جی ٹھیک. تو ہم کسی بھی بات کا جواب اس وقت دیں گے جب ہم سامنے والے کے سامنے سوال اٹھائیں گے. تو ہم پہلے اپنی جو ہمارا ایک پروفیشنل جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس میں پہلے ایک شخص کے ذہن میں کیا سوال آتا ہے ٹریٹمنٹ, سائیکائٹرسٹ اور بیماری کے حوالے سے, پہلے ہم وہ پوچھتے ہیں. پھر جو سائنٹیفک طریقہ کار ہوتے ہیں اس کے تھرو اور جو کلچر کے حساب سے چیزیں ہوتی ہیں اس کے حساب سے ہم پیشنٹ کو اس کا جواب دیتے ہیں, ان تھاٹس کو کلیریفائی کرتے ہیں. ان کی کلیریفیکیشن کے اوپر اور ساتھ کچھ ایسے افراد جنہوں نے پہلے سے یہ میڈیکیشنز استعمال کی ہوتی ہیں یا نفسیاتی طریقے سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں اور امپروو ہوئے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی ڈسکشنز کروا کے پیشنٹ کو ہم ٹریٹمنٹ کی طرف لے کر آتے ہیں. جی ٹھیک. تو جتنی اچھے طریقے سے ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے, پیشنٹ اپنے آپ کو جتنا اوپن سمجھتا ہے کہ وہ اپنے سائیکائٹرسٹ سے سوال پوچھے گا اور اس کو جواب بھی اسی حساب سے اچھے طریقے سے ملے گا, وہ اتنا ہی زیادہ ٹریٹمنٹ سے کمپلائی بھی کرے گا. میم اسی طرح سے ایک اور بات بھی ہے کہ جیسے کہ ہمارے لوگوں میں اس طرح سے پہلے تو بالکل زیرو اویئرنیس تھی نا ایسے افراد کو لے کر, پھر الحمدللہ پچھلے کو 8-10 سال سے جو ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے جو ہے اب لوگوں میں جو ہے وہ اویئرنیس آنا شروع ہو گئی ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں ذہنی اس معاشرے میں جو ہے ذہنی صحت سے جڑے ہوئے افراد کے لیے ایک زیادہ قبول کرنے والا ماحول بنانے کے لیے کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ اس میں دیکھیں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ بات کریں. جب آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بڑوں کے ساتھ رات کی ڈائننگ ٹیبل پہ یا لنچ کے ٹائم پہ ذہنی صحت کی امپورٹنس کے بارے میں اور ذہنی صحت میں کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور ان کو کیسے حل کرنا ہے اس کے بارے میں ایک جرنل ڈسکشن کریں گے جیسے ہم عام موضوعات کے اوپر کرتے ہیں, تو یہ سلسلہ جتنا عام ہوگا, لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے اور شیئر کرنے کے ساتھ ان مسئلوں کے حل کی طرف ہم جائیں گے اور انہیں بہت ارلی فیز پہ سیٹل ڈاؤن کیا جائے گا. یعنی آپ ایک پرابلم کو بیماری میں کنورٹ ہونے سے بچا سکیں گے. نمبر 2, ایک اور جو بہت اہم مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ کہ ہمارے ہاں کوئی بھی شخص جب کسی رویے کی پرابلم سے گزر رہا ہوتا ہے یا وہ اپنی کوئی پرابلم شیئر کرتا ہے کہ میں اداس ہوں, مجھے غصہ آ رہا ہے, تو ہمارے ہاں جرنل پاپولیشن, ایون آپ کے ورکنگ پلیس پہ بھی نا ایسے شخص کے لیے سائیکو یا اس طرح کا کوئی ورڈ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اس کو مزید ڈسکریج کرتا ہے اور اس طرح گفتگو کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کے سامنے کسی نفسیاتی بنیاد پہ کوئی اپنا مسئلہ شیئر کر رہا ہے, اس کو لیبل کرنے کے بجائے, اس کے عجیب و غریب یا مزاحیہ نام رکھنے کے بجائے اگر اس کی بات کو سنا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بات کو سننے سے ہی آپ آدھا اس کا مسئلہ حل کر لیں. تیسرا ایک اور اہم جو سلسلہ وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو نان پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں, وہ جب ایک شخص اپنی نفسیاتی پرابلم شیئر کرتا ہے, وہ نان پروفیشنل لوگ اسے اپنی سوچ کے حساب سے جو ہے وہ تدبیریں بتانا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو وہ کئی دفعہ بہت خطرناک بھی ہو سکتی ہیں. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ایک شخص آپ سے مدد مانگ رہا ہے وہ اب آپ سے مشورہ لینے کے بعد دوبارہ کسی سے مدد نہ مانگے اور شاید ہم اس طرح اس کی زندگی کو بھی بچا نہ سکیں. تو اس میں یہ کہ ایسے شخص کی آپ بات کو سنیں. کئی دفعہ ایسے ہو سکتا ہے کہ سن لینے سے ہی آپ اس کی آدھی جو پرابلم ہے اس کو ریزولو کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ اسے جو بھی ٹریٹمنٹ کا فورم ہے اس کی کیفیت کے حساب سے آپ وہاں اس کو لے کر آئیں اور جلد از جلد اس کا علاج کریں. جی صحیح. میم ایک مزید سوال کی طرف چلتے ہیں کہ ہم ذہنی صحت کے بارے میں کھلی بات چیت اپنے ذاتی حلقوں میں کر سکتے ہیں, لائک اپنے اسکولوں میں, جہاں ہم آفس میں ہیں, اگر کہیں شام میں ہم گیدرنگ کرتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟
اس کا طریقہ کار یہ کہ وہاں آپ اگر خود اس چیز سے سفر کر چکے ہیں، ہیل کر چکے ہیں، اور آپ اپنی مثال اگر نہیں بھی دینا چاہتے تو آپ کسی شخص کی مثال لے کر بتائیں کہ وہ ان صورتحال سے گزرا تھا، یہ طریقے ہیں، ایسی ہابیز کو اپنایا جائے، لائف سٹائل کے اندر آپ بک ریڈنگ ہو گئی، موبائل کا استعمال کم ہو گیا، سگریٹ نوشی کو آپ کم کریں، نیند کے صورتحال کو آپ بہتر کریں، اچھی پازیٹیو پوسٹ شیئر کریں، اچھی پازیٹیو کتابیں پڑھیں، روز فزیکل ایکسرسائز وغیرہ کریں، اور کوئی بھی پریشانی یا معاملات کے ہونے پہ جن لوگوں پہ آپ اعتماد کرتے ہیں ان سے آپ اپنے مسئلے مسائل کو شیئر کریں اور فرینڈلی وے میں ان چیزوں کی ڈسکشنز کریں، سائنٹیفک بنیاد پہ ان معاملات کی ڈسکشنز کریں، تو اس کے ساتھ آپ اپنی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں اور اپنے ارد گرد سارے لوگوں کی ذہنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بات کرنے سے ہی بات بنتی ہے، بات کو مزید تھوڑا سا آگے لیے چلتے ہیں۔ میم، آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ ذہنی صحت کی تعلیم سے بدنمائی کو جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہاں تو ایسی تعلیم میں کیا شامل کرنا چاہیے؟ جی بالکل، یہ بات 100% کریکٹ ہے کہ اگر ہم سوشل سٹگما کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آگاہی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ڈفرینٹ ورکنگ انسٹیٹیوشنز ہو گئے، آپ کے یونیورسٹیز ہو گئی، اسکولس کالجز ہو گئے، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ سب سے پہلے ٹیچرز کی ٹریننگ کی جائے، یا جو بھی مین سربراہ ہیں، لیڈر ہیں، مینٹور ہیں، ان کی آپ سب سے پہلے ٹریننگ کریں، اور کم سے کم اسٹارٹنگ میں ہر 3 منتھس کے بعد آپ کچھ ایسے سیشنز رکھیں جہاں آپ گروپ کی شکل میں یا پورے انسٹیٹیوشن کو آپ مینٹل ہیلتھ کی امپورٹنس کے بارے میں بتائیں۔ نمبر 2، WHO جو ہے اس نے ہر سال کچھ دن مختص کیے ہوتے ہیں جو ڈپریشن، اسکیزوفرینیا، ڈرگ ایڈکشن، اینٹی نارکوٹکس، اس کے حساب سے ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ امپورٹنٹ ڈیز ہیں جن کو ہر انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر سیلیبریشن ان کی کروائی جائے۔ اس کے ذریعے بھی آپ لوگوں میں آگاہی پھیلائیں گے۔ آپ اگر ایک شخص کی آگاہی کر دیتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے ایک خاندان اور اس کے آگے ایک پورے حلقے کی جو ہے نا وہ آگاہی کر دی۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی گروپ ڈسکشنز ہوتی ہیں، سوشل میڈیا زبردست فورم ہے، آپ بینرز لگوائیں، آپ پینٹنگز کے کمپٹیشنز کروائیں اسکولز میں، وہاں پہ بھی آپ ٹاپک مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کا رکھیں۔ اس طرح بھی چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مختلف قسم کی ریلیکسیشن ٹیکنیک، یوگاز اور اس طرح فزیکل ایکٹیویٹیز، سوئمنگ ریلیٹڈ ٹریننگز یہ بھی کروائیں، اور ان کو بھی مینٹل ہیلتھ کی امپروومنٹ کے ساتھ لنک کریں، اور یہ وہ سارے فورمز ہیں کہ جس میں چیزیں بہت اچھی اور بہت بہتر ہو سکتی ہیں۔ جی ہاں بالکل، بہتری آ سکتی ہے، لیکن بہتری اسی طرح آئے گی کہ بات کرنے سے ہی بات بنتی ہے۔ جیسے آج ڈاکٹر صاحبہ ہمارے اسٹوڈیو میں جو ہیں وہ موجود ہیں، ہم سے بات کر رہی ہیں، آپ سے بات کر رہی ہیں۔ آئی ہوپ سو کہ آپ لوگ جو ہے آج کافی کچھ سیکھیں گے اور اس پہ باقاعدہ عمل بھی کریں گے۔ ابھی چونکہ ٹائم جو ہے وہ کافی کم رہ گیا ہے، تو جاتے جاتے میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کوئی میسج ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو اگر دینا چاہیں۔ جی میرا اینڈ میں میسج یہی ہے کہ جو جسمانی صحت ہے وہ ذہنی صحت کے بغیر نامکمل ہے، تو آپ جہاں اپنی جسمانی صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں وہاں اپنی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے روزمرہ کے کام ضرور کریں، لیکن اپنے لیے تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں، دوسروں کو بھی سنیں اور اپنی بھی سنائیں۔ بہت شکریہ۔ جی ہاں بہت شکریہ جی، آپ تمام دوستوں کا، دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کا۔ بات کرنے سے ہی بات بنتی ہے، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی۔ ابھی کے لیے اجازت چاہیں گے، لیکن پھر آئیں گے آپ سے بات کرنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔